बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट पाकिस्तान विद अमारा में आपकी होस्ट अमारा रब्बानी हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम बात मुख्तसर भी करना चाहेंगे और कुछ स्पेसिफिक भी करना चाहेंगे, लेकिन देखा जाए तो ये वो टॉपिक है जो शायद एक अरसे से डिस्कस होता आ रहा है। इसको तज्जिया निगारों ने भी अपनी बहस में बहुत हद तक शामिल किया और हम भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा इसको बनाते रहे। कहने को देखा जाए तो ये एक आम सी बात है, फिरका वारायत। कहा जाता है कि सेक्टेरियनिज्म एक ऐसी बात है जो हर दूसरा बंदा कर रहा है। हमें क्या देखना है, हम असल में चाहते क्या इस सब से, इन बातों से हमारा मकसद होना क्या चाहिए? क्या हम सिर्फ महज बातें करने के लिए प्रोग्राम्स में बैठते हैं या हम बहस बराए बहस कर रहे होते हैं? दरअसल बात यह है कि फिरकों के तसादुम में फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है। ये वो बात है जो आज इतने से टाइम में हम चाहेंगे कि बात करके कुछ जान सकें कि फायदा किसका, नुकसान किसका। हमारा फायदा है, हमारा नुकसान है, या कोई और है जिसका फायदा है और नुकसान है। फिरका वरायत क्या बला है, नुकसान किसे दे रही है, फायदा किसे दे रही है, अपने प्रोग्राम इनसाइट पाकिस्तान विद अमारा में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सज्जाद खान, PMLN के सीनियर रहनुमा है। खुशामदीद सर। हमारे दूसरे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं राहत काज़मी, मरकजी सदर हैं तहरीक अल कायम के। खुशामदीद सर। सर, बात बड़ी आम फहम सी है, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स को लेके बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये वो बात है जो बहुत कॉमन है, लेकिन इसको आज हम देखना उस अंदाज में चाहते हैं कि ये थोड़ी डिफरेंट लगे, या कह लें कि हम डिफरेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं कुछ हमें हासिल हो जाए इससे। ये वो मीडियम है सर जिसे सैटेलाइट मीडियम कह के पूरी दुनिया से बाहर हम ले जाते हैं। समटाइम कहते हैं कि चांद सितारों पे भी ये आवाज पहुंच सकती है सैटेलाइट के थ्रू। तो सर, इस आवाज के थ्रू क्यों नहीं हम वो मैसेज दे सकते, बीइंग ए पाकिस्तानी, जिससे हम एक हो सकें। तोड़ने वाले बहुत हैं, एक करने वाले कौन है और तोड़ने वाले हैं कौन, इस पे भी बात कर लेते हैं। पहले तो सिर्फ ये बताइए कि इस बात को हम किस हद तक माने कि खुदा की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और फिरकों में ना बटो। मैं आप इस बात को मानते हैं कि नहीं सर? सर, आपसे शुरुआत करते हैं। राहत काज़मी साहब। बेशक ये कुरान की हकीकत हम पे आश्कार है, और अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करूंगा कि होती नहीं जो कौम हक के लिए यकजा, होती नहीं जो कौम हक के लिए यकजा, उस कौम का हाकिम ही उस कौम की सजा है। दुरुस्त है, दुरुस्त है। अब मैं आपको बताता हूं फिरका वारियत है क्या, डिवीजन है क्या। जब कुरान एक, निजाम एक रब के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, उनकी आल की मानने वाले, तो फिर डिफरेंसेस कहां हैं जहां मफादात शामिल होते हैं? दुरुस्त है। हमारा मसला यह है कि हम नजरियात को पशे पुष्ट डाल के, हम नजरियात तो एक तरफ छोड़ देते हैं ना। हम ये कहते हैं कि हमें मफाद कहां से हासिल होता है। ये कौम मफादात के पीछे लग गई है। प्रॉब्लम ये है, किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को अपने बेटे की नौकरी चाहिए, किसी को अपने मस्जिद के लिए चंदा चाहिए। अच्छा सर, कौम की हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ कौम ही नहीं, कौम से बाहर चले जाएं, अगर हम ईरान और सऊदी अरब को भी उठा लेते हैं तो सर वो भी एक ही किताब को पकड़ के बैठे हैं जिस किताब को हम पकड़ के बैठे हैं 1500 सालों से। सर, फिर ये किस पकड़ने का अंदाज गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई एक ही अंदाज से पकड़े और फिर डिफरेंस आ जाए, ऐसा नहीं है। होता यह है कि हर किसी, बार बार मैं यही बात कह रहा हूं कि बात है मफादात की। हर मुल्क के अपने मफादात है ना। सऊदी अरेबिया जो है उसका एक अपना इंटरनल सेटअप है और वहां बादशाहत का निजाम है। हमारे मुल्क में जमहूरियत है। ईरान को अगर लेते हैं, वहां पे सदारती निजाम है। तीनों मुल्कों में डिफरेंसेस हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि मजहब की बिसात में फिरकों के मोहरों से मुफाद की जो बाजियां हैं वो ली जा रही हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मजहब एक बिसात अगर बन गया तो फिरके उसके मोहरे बन गए हैं और सियासतदान जो है वो बाजियां ले रहे हैं। हमारा मजहब तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, हम तो अपनी जात को आगे लेके चल रहे हैं। अगर हम मजहब को लेके चल रहे होते तो आज मुल्क खुदादाद पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत के नाम पे, इस्लामी फ्राई रियासत के नाम पे हमने जो है हासिल किया, तो आज नाबीनों को लाठियां पड़ रही होती। आप क्या समझती हैं, आज बेवाएं अपने हक के लिए 4-4 घंटे वज़रा का इंतजार करती और 4 घंटे के बाद भूखी और बगैर किसी मदद के वो वापस चली जाती। आप ये कहना चाहते हैं कि झगड़ा मजहब या रियासत पे नहीं है, सियासत पे हो रहा है, मफादात पे हो रहा है। सियासत तो एक पाकीज़ा चीज है। अच्छा, मफादात पे हो रहा है। ये क्या, कौन से मफादात है? पैसा चाहिए,
اقتدار چاہیے. ہر چیز دیکھیں نا, ہر بندے کی پرائرٹیز الگ ہے نا. کسی کو پیسہ چاہیے, کسی کو کرسی چاہیے, کسی کو طاقت چاہیے. نہیں کاظمی صاحب, اقتدار تو چاہیے, امریکہ کو بھی چاہیے, اقتدار تو پوری دنیا کو چاہیے, لیکن صرف فرقوں کی جنگ میں ہم کیوں ملوث ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں, سر 1000 سے اوپر فرقہ ہے کرسچنز کا, وہ کیوں نہیں بٹتے اس میں؟ اب میں بڑی تلخ باتیں ہو جائیں گی, میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پروگرام بند ہو جائے. سر بات تلخی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نا ہم نے کس طرح تقسیم ختم کرنی ہے. تقسیم ختم کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی, ہم نہیں ہو سکتی, ہم نے مان لی بات, نہیں ہو سکتی, یہ ہم نے بات مان لی, نہیں ہو سکتی, ہم نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا. اچھا تو اس کا مطلب یہ اگر سچائی ہے تو نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے ٹاک شو کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرنا, تو میں کہتا ہوں ہاں بہت جلدی انشاءاللہ پاکستان میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بٹتے رہیں گے ہمیشہ؟ بٹتے نہیں رہیں گے, بانٹتے رہیں گے. ہمیں کچھ مورے ہیں جو ہمیں ہلاتے ہیں ایسے ایسے, اور ہم اتنے سب بیوقوف ہیں, ہل جاتے ہیں. بیوقوف کیا, اب سے ہو رہا ہے یہ. اچھا, یہ تو سلسلہ کب سے چل رہا ہے, اور نہیں ختم ہوگا کبھی. نہیں ہوا نا ختم, اس وجہ سے کہ ہر کسی نے اپنے ضرورت اور استطاعت کے مطابق اس چیز کو یوز کیا. تو کہتے ہیں نا جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اس نے اس طرح اس کو استعمال کیا. درست ہے. کہتے ہیں کہ حدیث ہے, مومن جو ہے وہ معصوم ہو سکتا ہے, بے وقوف نہیں ہو سکتا. سر آر وی فلش؟ دیکھیے اس جو آج جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں, یہ پچھلی 2 دہائیوں سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے اڑوس پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. جی درست ہے. آپ میں چھوٹی سی مثال یہ دوں گا کہ جیسے ایک آگ لگتی ہے آپ کے پڑوس میں کسی گھر کو, تو آپ کو زیادہ لوگوں کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ آگ بڑھ کے آپ کے گھر میں نہ آ جائے. جی 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 درست. اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن زیادہ فکر مند اس بات پہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر نہ آ جائے. بدقسمتی سے 2 دہائیاں پہلے جیسے جب افغانستان میں جو معاملات بڑھے, تو اس میں امریکہ اس میں کودا, تو اس کے ساتھ پھر ہمیں پاکستان کو بھی, کیونکہ ہمارا پڑوس تھا, ہمیں بھی وہاں پہ اس میں شامل ہونا پڑا. اور پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ تنظیموں نے, اور اس ملک میں پاکستان جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایٹمی ملک ہے, پاکستان کو کوئی بھی مغربی ممالک میں یہاں پہ یہ کہنا ضرور سمجھوں گا کہ وہ سمجھتے تھے یہ پاکستان مسلمانوں کا قلعہ ہے, اور ہم یہ تصور کرتے تھے کہ پاکستان مسلمانوں کا قلعہ ہے. لیکن پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اس ملک میں مختلف مقطع فکر کے لوگوں نے اپنی کیونکہ مجھے یاد ہے بچپن سے ہمارے ملک میں ہم نے کبھی بھی, ہم ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے جتنے اہل تشیع تھے ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے, ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی اس بات کی. لیکن دن بدن اس چیز کو ہوا دی گئی. لیکن شکر الحمدللہ ابھی ہماری اس گورنمنٹ نے, جیسے ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے وہ مذہب کی بات ہو, چاہے وہ کوریڈور ہو, اقتصادی کوریڈور کی بات ہو, اس ملک میں ترقی کی بات ہو, اپوزیشن کو سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہماری حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ پیچھے دیکھیں کہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ وہ ہمارا ایک مکہ مکرمہ ہمارے لیے, ایران کے لیے, عراق کے لیے, انڈونیشیا, سر ہم ملکوں کے چھوڑے اسلام کے لیے, اسلام کا قلعہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ بزکی اس کے ساتھ ہے. کعبہ ہے تو ہم ہیں, مدینہ شریف ہے تو ہم ہیں, ہماری احترام, عزت, احترام. اور وہاں پہ ایران, ہم جب حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, اتنے ہی لوگ زائرین عراق سے بھی اور ایران سے بھی صاحب, ایران اور جو سعودی عرب ہے, یہ کب یہ سازشی پروگرام, یہ انٹرنیشنل جو کانسپیرنسیز ہیں اسلام کے خلاف, یہ کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بیرونی طاقتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جو, جیسے اب آپ عراق کی مثال دیں, میں یہاں پہ وہ ٹھیک ہے ان کے اندر کچھ مجبوریاں, میں چھوٹی بات کرتا ہوں کہ جب عراق پہ حملہ ہوا امریکہ کی طرف سے, ساری دنیا نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی جوہری پروگرام نہیں ہے, کوئی ایٹمی پروگرام نہیں ہے. لیکن اس بیس پہ پھر پریزیڈنٹ نے خود تسلیم کیا, جب ان کو برباد کر دیا تو تسلیم کیا کہ واقعہ ہم غلطی پہ تھے, وہاں پہ کوئی ایسا جوہری پروگرام, لیکن مقصد پیچھے کچھ اور تھا. سجاد صاحب پھر بھی وہ پتلی گلی سے نکل گئے اور اینڈ میں وہ بچ گئے آرام سے, کیونکہ انہوں نے یہ میڈیا جیسے فورمز کے تھرو پرسیپشن بلڈ کر دیا کہ جی ہم بڑے بھلے مانس ہیں اور ہم نے کوئی پازیٹیو قدم اٹھایا تھا, عراق والا قدم بھی, ہم کیوں نہیں ایسے پرسیپشن بلڈ کر لیتے اس معاملے میں. لیکن آج دیکھیں نا, برطانیہ کے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے, انہوں نے بھی معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, وہاں پہ کوئی ایسے نہیں تھے, مقاصد کچھ اور ہے لیکن یوز کرنا ہے انہوں نے آپ کو. پاکستان اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ کے فضل و کرم سے, دیکھیں ابھی میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ
ابھی ہمیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جی درست. تمام مکتب فکر کے علماء کو اس وقت بیٹھ جانا چاہیے. اس سچویشن میں حکومت کو بلیک میل کرنے کے بجائے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. میں کوئی گورنمنٹ کا سپوکس مین, میں کوئی مسلم لیگ نون کا سپوکس مین نہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, میں نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے میرا بھی اس وقت ایمان میرا بھی یہ سجاد صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے, حکومت کے ساتھ دینے کی بات ہے. ٹھیک ہے, حکومت کو چیلنج کرنا, کمزور کرنا, اسٹیٹ کو کمزور کرنے کے مترادف, اور ہم ہرگز یہ نہیں چاہیں گے, ڈیموکریٹک پروسیس چلنے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن حکومت کی تھوڑی سی ریسپانسبل سٹیٹمنٹس آنی چاہیے. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جس کی جڑیں جو ہے پاکستان میں بھی کسی حد تک موجود ہے, کیونکہ یہ آئیڈیالوجیکلی بڑی فرٹائل زمین ہے. تو وہ جو ریسپانسبل سٹیٹمنٹ ہمیں کچھ ملی نہیں ہے. اب دیکھیے اس ایشو میں سٹیٹمنٹ کیا آتی ہے, اس کسی ایک طرف اگر آپ ون سائیڈڈ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو ہمیں سننے کو ملی, وہ چاہے 11 سال کی اسیری کا آپ ریٹرن کر رہے ہو یا واٹ ایور, لیکن ہمیں کچھ سٹیٹمنٹس ملی جو ون سائیڈڈ ہمیں لگتی ہیں. سر ون سائیڈ والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے تھوڑا سا اس پہ اختلاف کروں گا. میں دیکھیں جیسے کہ پہلے ہمارا سعودی عرب بھی ہمارا ایک برادر ملک ہے, ایران بھی ہمارے انٹرسٹ دونوں کے ساتھ ہیں, دونوں مسلمان ہمارے بھائی ملک ہیں. جیسے سعودی عربیہ میں جب یمن کے معاملات میں ہوئی تو اپوزیشن نے ایک ویلا اٹھا لیا کہ جی نواز شریف صاحب تو مل آئے ہیں, انہوں نے وہ جی وہاں بادشاہ سے ان سے بات ہو گئی, ان کے ساتھ انہوں نے کو پیکٹ کر دیا. فرسٹ ٹائم ہے اللہ کی مہربانی فضل و کرم سے جب آپ میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں پولیٹیشنز بیٹھ کے انتہائی جی یہ ملک ختم ہو گیا, ختم ہو جائے گا جی, ابھی تک یہ ہو جائے گی, گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا, شکر الحمدللہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے, ایک پیج پہ. آج صبح اللہ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر صاحب اس معاملے میں ایک پیج پہ, پرائم منسٹر صاحب, چیف آف سٹاف, ہمارے مشیر دفاع, یہ سب لوگ صبح سعودی عرب جا رہے ہیں, بلکہ 2 دن بعد ایران بھی جا رہے ہیں. ہم مسالت کا دونوں جگہ جا رہے ہیں, لوگ دونوں طرف جا رہے ہیں سالس کے طور پہ, سالس کے طور پہ. اچھا ٹھیک ہے کاظمی صاحب, یہ دونوں جگہ جا رہے ہیں, یہ پازیٹیو بات ہے, بہت مثبت. اچھا ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اس معاملے میں ایک پیج پہ اگریڈ اور ناٹ؟ الحمدللہ ابھی تو بظاہر اس معاملے یہ گورنمنٹ سعودیز اور ایرانینز کے درمیان ایک مسالت کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں, بہت پازیٹیو ہے. ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ہمیں یہی کرنا چاہیے. اور اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں کر رہا ہوں, آپ نے ایک بات کی تھی کہ وہ لوگ انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں ہمارے. اگر گھر انسان کا مضبوط ہو نا تو باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا. ایسا مطلب یہ کہ ہم خود کمزور ہیں, مسئلہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان ملاؤں کی طرف دیکھتے ہیں جو پیڈ ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, آپ اس ملا کی طرف مت دیکھیں جو کہ کسی بھی طور پہ, چاہے وہ ایران سے ہو چاہے وہ سعودیہ سے ہو, وہ فنڈنگ لیتا ہو. یہ کیسے پہچانے ہم؟ پتہ ہے گورنمنٹ کو نہیں پتا. 25,000 طالب علم اس وقت اسلام آباد میں کے مدرسوں میں موجود ہیں جو نثار صاحب کی آنکھیں بند ہیں. دیکھیں جو پازیٹیو کام ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. 25,000 طالب علم, 425 مدرسے اس وقت یہاں پہ وفاقی دارالحکومت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. دیکھیں ایک یہاں پہ ایسا مسجد بھی ہے جو گورنمنٹ ریڈ کو چیلنج کرتی ہے ہر دفعہ, ہر جمعے کو, اور اس کا حال یہ نکالا ہے انہوں نے کہ جناب وہ سگنل بند کر دیتے ہیں جمعے والے دن. کہتے ہیں بات ہی نہ کرے, وہ بات کرے گا تو پھر وہ بات ہوگی نا. سرے عام ایک نوجوان اس ملا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو چیلنج کر رہا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا. لیکن ہم من حیث القوم, جن کو ہم نے اقتدار دے کر, جن کو ہم نے طاقت دے کر, جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی طاقت سے اسمبلی میں موجود ہے, وہ اس کے لیے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نیشنل ایکشن پلان صرف شریفوں کے لیے. میں آپ کو جنرل بات بتاتا ہوں, اگر پٹھان کوٹ نہ ہوتا تو ان کو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ کالعدم تنظیموں کے دفاتر اس وقت سیال کوٹ میں اور بھاولپور میں موجود ہیں. درست ہے. ٹھیک ہے, پیرس پہ حملے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہاں سے گائیڈ آتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اچھا اب آپ نے یہ جو بات کی کہ پٹھان کوٹ والی, سر اس پہ پورا پروگرام انشاءاللہ کریں گے ہم. یہ ایک بڑی مختلف بات ہے پاکستان کا, اس میں اس پہ ہم آنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ ایک بڑی مختلف بات ہے. کاظمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں جی جی کہ ابھی کسی پہ آپ الزام مت لگائیں, کیونکہ سر مسئلہ یہ ہے ہم نے ایک ہونا ہے. تقسیم کا یہ جو ہتھیار جس کا نام جی پاکستان میں شیعہ سنی ایشو ہے ہی نہیں. کاظمی صاحب پلیز دیکھیں ہے ہی نہیں نا, پاکستان میں نہیں ایشو ہے, نہیں ایشو ہے ہی نہیں. میں یہ مانتا ہوں, لیکن میں ایک ایکٹیو ممبر ہونے کی حیثیت سے میں یہ تسلیم کرتا ہوں پاکستان میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں لڑایا جاتا ہے. میں درخواست کرتا ہوں جیسے ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ نثار صاحب یہاں پہ 25,000 بیرونی طلباء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرسٹ ٹائم اس گورنمنٹ نے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق فرسٹ ٹائم ہم نے رجسٹریشن کی ہے
تمام مدارس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، وہاں پہ چھاپے مارے، اس کے بارے میں تو رپورٹس آئی ہیں، دیکھیں آپ کے پاس یہ چیز ضرور ہوگی، یہ رپورٹس آئی ہیں یہ ضرور ہوگی۔ پھر چوہے نثار صاحب اگر تھوڑا سا وہ ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں تو پھر تمام جماعتیں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، جی کراچی میں وہ ایسے کر رہے ہیں، جی یہ کر رہے ہیں۔ نثار صاحب تھوڑا سا دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم آپ کہیں کہ ایک دن میں، ابھی جیسے ابھی انہوں نے ایک تنظیم کا نام لگایا ہے، ہم نے پٹھان کوٹ پہ انہوں سے شواہد مانگے ہیں، انہوں نے شواہد بھیجے ہیں جن پہ ان کو شک تھا، ابھی ہم نے کسی کو کسٹڈی میں نہیں لیا، ان کو ہم نے حفاظت میں رکھ دیا۔ سر یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ایک بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم کسی اور بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم دوسرے کا ایشو اپنے ذمہ ڈال لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم کب حمایت کرتے ہیں۔ سر اصل میں پتہ ہے کیا بات یہ مجھے لگ رہا ہے قاضمی صاحب ہمیں ڈائیورٹ ہونے کی عادت پڑ گئی، اگر ہم اس ٹائم بات کرنے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ تقسیم والا جو ویپن جس کا نام سیکٹیرینزم یا فرقہ وارائیت ہے، اس سے ہم نکلے کیسے اس فرقہ وارائیت جیسی چیز؟ ابھی بیٹھے بیٹھے ہم ڈائیورٹ ہو کے پٹھان کوٹ میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سالہ سال سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ مسجدوں میں اور دیگر ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں لاؤڈ سپیکر کا استعمال بند کریں، کوئی نہیں کروا سکا۔ پہلا ٹائم ہے اس گورنمنٹ نے، انہوں نے پرچے دیے ہیں، علماء کو گرفتار کیا ہے، اور شکر الحمدللہ میرے بڑے بھائی ہیں، دیکھیں میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے غلط استعمال پہ پرچے ہونے چاہیے تھے، آپ نے تو سومو صلاۃ پہ پابندی لگا دی، نماز پڑھ، دیکھیں میں جینوین بات بتا رہا ہوں، غلط استعمال پہ پابندی ہونی چاہیے، غلط استعمال پہ پابندی لگانا، پہلے ہوتا تھا نا، پہلے ہوتا تھا، آج یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کال لائن پہ ایڈمرل صاحب جاوید اقبال، ہم کچھ باتیں ان سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید سر پروگرام انسائٹ پاکستان ود امارا میں۔ تھینک یو۔ اچھا سر، بات آج کچھ ہو رہی ہے فرقوں کے تصادم سے فائدہ کس کا نقصان کس کا؟ سر کیا کہتے ہیں، کس کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے اور کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے نقصان تو خود اسلام کا ہو رہا ہے، اور فرقے جو ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ میرے اگر الفاظ مجھے کہیں اور ہی نہ کچھ سمجھ لیا جائے، لیکن فائدہ جو ہے وہ دشمن کا ہو رہا ہے، اور دشمن اسلام کون ہے؟ جو دشمن اسلام ہے وہ اس میں یہود، ہنود، یہ سب شامل ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں، ابھی کسی نے کہا لاؤڈ سپیکر کا استعمال بالکل ان پہ بھی، اور میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ جو مین فرقوں کے چاہے وہ سنی شیعہ ہیں، جو ان کے مین ایونٹ ہیں، یہ سڑکوں پہ نہ آئیں بلکہ اپنے انکلوز اسپیسز میں منائیں۔ یہ جو ہے کوئی اپنا ہمیں سڑکوں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سنیوں کے لیے نہ شیعوں کے لیے، وہ اپنے جو ہے نا اپنے یہ تمام تہوار ہم ود چار دیواری منائیں، سڑکوں پہ نہ نکلیں۔ اچھا جاوید صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے، راحت کاظمی صاحب یہ مرکزی صدر تحریک القائم ہے، کچھ بات کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جاوید صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 ربیع الاول کے اور دیگر جو مذہبی اجتماعات ہیں جو محرم کے حوالے سے وہ روڈ پہ نہ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، جو 1400 سال سے نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، جو چیز 1400 سال سے ہو رئی ہے، ہم اپنی جاہلیت کے ہاتھوں سے اپنے بنے ہوئے، یہ آپ سوچتے ہیں نا سر، یہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ جاہلیت ہے، لیکن ہم آقائے دو جہان کی ہم سرائی کرنے کے لیے، ان کی آل کے لیے یہ باہر نکلتے ہیں اور ان کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، واقع کربلا پتا ہے۔ میڈم ایک منٹ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جہالت ہے، یہ کیسی کاظمی صاحب ایک بات، بھی لوگ کرتے تھے، یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے اور یہ کبھی نہیں رکے گا۔ ٹھیک ہے ہم نے دوسری طرف بحث چلی گئی ہے، ٹھیک ہے کاظمی صاحب ایک بات، یہ بحث دوسری طرف، ایڈمن صاحب سوری ٹو سے کاظمی صاحب بات سنیں، منافقستان کے جو ہے نا وہ آقا دو جہان کا خدمت ٹھیک نہیں ہے۔ کر رہے ہیں۔ اچھا آقا دو جہان کی تعلیمات کو اجاگر کرنا، جاوید اقبال صاحب آل کا ذکر کرنا، آپ یہ سمجھتے ہیں ہم اس کو کمرے میں بند کر دیں؟ جاوید اقبال صاحب ہم اصل میں جس مدعے کے اوپر یہاں پر ہیں، جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ کہ جب ایران کی بات آتی ہے یا سعودی عرب کی بات آتی ہے تو پاکستان کو ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے سفارتکار دونوں جگہ بھیجنے چاہیے یا کیا آپشنز ہیں جو آپ تجویز کریں گے؟ دیکھیے یہ دونوں بڑے فرقے آج کے نہیں ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں جی۔ پاکستان ثالث کا کردار کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ آپ علامہ اقبال کی جو درس ہے، جو ان کا راستہ وہ اپنائیے،
وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جی درست ہے، درست ہے۔ اقبال ہمیشہ آ کے ماحول کو بہت سازگار کر دیتے ہیں۔ اچھا اب بتائیے ذرا ہمیں پرٹیکولرلی کہ کیسے ثالث کا کردار ادا کرے پاکستان؟ دیکھیے پاکستان کو سب سے پہلے میری پہچان کیا ہے؟ میں بحیثیت جاوید اقبال سب سے پہلے میں انسان ہوں، جی درست، پھر میں مسلمان ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں، چوتھے نمبر پہ میں فوجی ہوں۔ درست۔ ہم نے اپنی تمام ترجیحات الٹ دی۔ اسی طرح میرے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ حرم شریف ہے۔ اگر حرم شریف ہی نہ رہی تو پھر باقی جو ہے سرچشمہ ہی نہیں ہے، تو پھر باقی کوٹیوں سے پانی چاہے آئے یا نہ آئے۔ تو سب سے ٹھیک ہے جاوید اقبال صاحب، ایک اور آپ سے بات پوچھنے، ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ دونوں ممالک میں پاکستان کے سفارتکار جا رہے ہیں، یہ ایک خوش آئندہ بات لگتی ہے آپ کو؟ بہت اچھی بات ہے عمران۔ دیکھیے ہمارے لیے دونوں فرقے ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی جد امجد کا جو ہے ہمارا سلسلہ ہے۔ میرے لیے شیعہ برادر بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنے سنی، اور میرے لیے دونوں ہستیاں متبرک ہیں۔ سر اصل میں بات صرف یہ ہے کہ پیارے ہیں میرے لیے، جو ہے غوث اعظم بھی پیارے ہیں، داتا گنج بخش بھی پیارے ہیں، اور حضرت میاں میر بھی پیارے ہیں۔ تو میں ان کے اوپر تفرقہ کیوں ڈالوں؟ میرے جو خیالات ہیں میں اپنے تک رکھوں۔ وہ جو بڑا کہا جاتا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو جی درست ہے، بالکل درست ہے۔ جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شمولیت کے لیے، بہت شکریہ۔ کہتے ہیں میری روح کو لگنے زخم گہرے، میری زمین پہ بیج ہے سازش کے بھرے۔ روح تک زخم پہنچ گئے ہیں یہ اس چیز کی وجہ سے، اور اس کے بیج جو ہے میری زمین میں پہنچتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک نمونہ دیکھا کہ ہم ڈائیورٹ بہت جلدی ہوتے ہیں۔ کاظمی صاحب آپ اس بات کو مانیں گے کہ ہم ڈائیورٹ جلدی ہوتے ہیں؟ ہم ابھی سٹارٹ میں بیٹھے تھے کہ ہم نے تقسیم والی بات پہ آنا ہی نہیں ہے۔ سر ہمیں کوئی اگر اس طرح سے چاہتا ہے نا تقسیم کرنے کے لیے، ہم منٹ میں ہوتے ہیں، ہم اپنا مین بات بھول جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہیں سر، ریلیٹڈ ہی سمجھتے ہیں ہم، اب میں بتاتا ہوں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارا مقصد ہے سر یہ۔ سر ہم ایک چھوٹی سی بات ہے، ریسرچ میں ہم ایک بات کہتے ہیں سر کہ نا اگر آپ نیرو ڈاؤن نہیں کرتے نا ایک چیز کو تو آپ مدعے سے موضوع سے ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے لیے نیرو ڈاؤن سعودی یہ عربیہ، ملک بچانا، ہمارے لیے ایران، یہ سارے قابل احترام اسلامک ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں، ہماری فورن پالیسیز ان کے حوالے سے بڑی مثبت ہیں، جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ہم کو پتہ ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے جو پاکستان میں فرقہ واریت کا، وہ ہم تو خود چاہتے ہیں، میں بار بار یہ بات کتنی دفعہ ٹیلی ویژن چینلز پہ اور اپنی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ شیعہ سنی فساد نہیں ہے پاکستان میں، اس کو بنایا جا رہا ہے ہی نہیں۔ اچھا صاحب ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھی جائے اگر اس فورم پہ، اگر یہ کہا جائے کہ اس فرقہ واریت کے اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ڈیمینش کرنے کے لیے یہ جو فنڈڈ سیکٹرنزم ہے اس کے اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا یہ کہا جائے کہ آپ سے جتنے بھی فرقے ان سے کہا جائے کہ سب ذرا اپنی چیزوں کو ایکٹیویٹیز کو لمیٹڈ کر لیں صرف ٹیریٹری وائز، یہ نہیں کہا جا رہا کہ چیزیں ختم کر دیں، صرف لمیٹڈ کر دیں ٹیریٹری وائز۔ کیوں؟ اس کا سوال پیدا ہوتا ہے، سوال سر اس کی ریزن دے رہے ہیں نا کہ آپ کے اندر جو جڑیں ہیں نا وہ پھیلتی جا رہی ہیں، ان جڑوں کو ہم تھوڑا سا منیمائز کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کون سی جڑیں؟ آپ کون سی جڑوں کی بات کر رہی ہیں؟ ایکسٹرنلی جو اس چیز کو لے کے آپ کو الگ الگ کرتے ہیں۔ سر ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، ہمارے میں بار بار ایک بات کو، میرے اس پوائنٹ کو اسٹیبلش نہیں کرنے دیا جا رہا کہ شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی خان صاحب نے فرمایا کہ 90 سے پہلے پنڈی میں کوئی شیعہ سنی ایشو نہیں تھا، بنایا گیا نا اقتدار والوں نے بنایا، آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، میں ایک منٹ ایک اپنے پوائنٹ کو اسٹیبلش کر کے پھر میں آپ کو بات دیتا ہوں، آپ ضرور کریں۔ کیوں نہیں ہے؟ شیعہ سنی دونوں کی لڑائی ہے۔ کیا دہشت گرد حملے امام بارگاہوں پہ صرف ہوتے ہیں؟ مساجد پہ نہیں ہوتے، اسپتالوں میں نہیں ہوتے، فوجی اداروں میں نہیں ہوتے، آپ کے منسٹریز میں نہیں ہوتے، آپ کے جناب اسکولوں میں نہیں ہوتے، تمام چیزیں بند کر دیں گے ایک وقت آئے گا۔ اچھا سر یہ ویسے یہ ہوتا ہے، یہ مجھے بات بتائیں نا، یہاں پہ ایشو نہیں ہے، دشمن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، صرف دشمن کو، شیعہ سنی والا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں۔ سر اے پی ایس پہ حملہ ہوا تو انہوں نے اسکولوں کی سیکیورٹی تیز کر دی، انہوں نے کہا جو آپ کی بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تھوڑا سا منیمائز کر دیں۔ یہی اگر وہ کسی ڈفرنٹ قسم کے یا کسی بھی سیکٹ والوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا منیمائز کر دیں تو سر یہ ایک ہی بات ہے، سیکیورٹی کے لیے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں وقت اور حالات کے مطابق انسان کو کئی پیرامیٹرز جو ہیں وہ اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ لاؤڈ سپیکر، جب لاؤڈ سپیکر لے رہا ہے
تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اس کے پیچھے لوگ اذان نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یہ حرام ہے. آج وہی لاؤڈ سپیکر اتنا ضروری ہے کہ علماء کھڑے نہیں ہوتے لاؤڈ سپیکر جہاں نہیں ہوتا. لیکن وقت آیا ہے کہ علماء اس لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال کرتے تھے, چاہے وہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, میں کسی بات. لیکن میری یہ سوچ آج سے 10 سال 15 سال پہلے تھی کہ کائنڈلی اب دنیا میں یورپ میں بھی اذان ہوتی ہے, وہاں مسجدیں ہیں. میں سمجھتا ہوں برطانیہ میں پنڈی سے زیادہ مسجدیں ہیں. برطانیہ میں اذان بھی ہوتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے. لیکن شکر الحمدللہ کوئی آدمی اپنے مطلب کی بات وہ اسلام کے نام پہ وہ نہیں کہہ سکتا. آج ہماری حکومت نے یہ انیشیٹو لیا, ہمیں تکلیف بھی ہوئی, ہمیں محسوس ہوا. میں یوسی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں ابھی الیکٹ ہوا ہوں یوسی سے. ہمارے علماء ہمارے پاس ہیں, ہم نے کہا بھئی نہیں, میرا ایک چھوٹا سوال ہے اس ملک میں خان صاحب سے سوال ہے, اس نیشنل ایکشن پلان کے نام پہ کیا سیاسی لوگوں پہ پرچے نہیں وہ لاؤڈ سپیکر رکھتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں کہ اس کو ایک چیز کو میں خان صاحب میں یہ کہتا ہوں دیکھیں جی, جب آپ نیت کے ساتھ, میں ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آٹومیٹکلی اس میں کچھ خرابیاں آ جائیں گی. لیکن آپ کی نیت اگر ٹھیک ہوگی, آپ وہ خرابیاں ہٹا دیں گے, وہ خرابیوں کی طرف چلا جائے گا. آپ ایک دن میں کہتے ہیں جی لاؤڈ سپیکر بھی بند کریں, اور ایک دن میں آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ہم بالکل وہ کردار ادا کریں. ہمیں جب ہم یہ کام شروع کیے خود بخود, اب دیکھیں جیسے مدارس کی رجسٹریشن ہوئی ہے, آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ فنڈڈ مدارس کون سے ہیں, نان فنڈڈ مدارس کون سے ہیں, کن مدارس میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے. ہماری گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان مدارس میں ہم یہ جو ہے مغربی ہماری جو تعلیم دوسری تعلیم ہے اسلام کے ساتھ, ہم دوسری تعلیم بھی جو ہے پریکٹیکلی وہ بھی وہاں پہ رائج کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ابھی ایڈمرل صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی پیرامیٹر ایسا مجبوراً ایک حالات ایسے دیکھیں, آج مسلمان, یہ نہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آج کل آپ دیکھیں ترقی یافتہ ملک ہے, کل جو دھماکہ وہاں پہ ہوا کیا اثرات ہیں اس کے. انڈونیشیا میں کل ایک دن بعد انڈونیشیا میں ہوا, یار مسلمان ہی ہم رہ گئے ہیں, ہماری بربادی آنی شروع ہو گئی ہے. کیوں ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں تقسیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ پروٹیسٹنٹ بھی دیکھیں آپ, انگلینڈ میں پروٹیسٹنٹ بھی ہیں, انگلینڈ میں کیتھولکس بھی ہیں, مطلب آج اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں, سر آپ بھی کاظمی صاحب بھی مانیں گے, آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں 1000 سے اوپر, تھوڑی سی ریسرچ کی ہوئی سر اس بات پہ, 1000 سے اوپر 32 فرقہ ہے, 32 کے اندر اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 1000 سے اوپر فرقہ بنتا ہے, صرف اور صرف کرسچنز کا. کسی کو نام بھی نہیں پتا. اگر آج ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر یہی صحیح تو یہی صحیح, اگر اسی طرح ڈیوائیڈ کر کے آپ ہمیں تباہ کر لیں تو ہم اس طرح آپ کو ڈیوائیڈ کر کے تباہ کر سکتے ہیں. سر آج ہم ڈیسائیڈ کر لیں, جتنا نام یہ ہمارے فرقوں کا لیتے ہیں. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاظمی صاحب کا فرقہ جو ہے اس کو پابند کر دوں, اپنے کو ہاتھ چھوڑ دوں, ایسے نہیں چلے گا. مجھے بھی ایکول ہونا چاہیے سر, ایکول ہونا چاہیے. اتنا سفر کرنا پڑے گا جتنا کاظمی صاحب کو. اور پھر سر اصل میں یہ لفظ غلط ہے, ہم سفر نہیں کر رہے اس ملک کو بچانے کے لیے. اگر سیکیورٹی میئرز میں ایکولی, سر ایک کو نہیں, پھر آپ سب کو ایکولی تھوڑا مینیمائز کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو, لیکن ایکولی کریں تو سر یہ ایکسپٹیبل ہوگا. آج مسلمان دیکھیں, میرے بھائی بہنیں ہمارے کچھ یورپ میں ہیں, کچھ امریکہ میں ہیں, کچھ ایسے دیگر ممالک میں, آج مسلمان کہلوانا شرمناک بات بن گئی ہے. وہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ تو مسلمان کیا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا تھا؟ کیا اسلام طاقت کے زور پہ آیا تھا؟ کیا اسلام تلوار کے زور پہ آیا تھا؟ اسلام تو محبت اور پیار سے آیا تھا. سر اب مین جو بات ہے کہ اگر ہم ایران اور سعودی عرب والا معاملہ جس کے تھرو یہ انٹرنیشنل گیم کھیلی جا رہی ہے, جسے سیکٹیرین گیم کا نام دے دیا ہے یہ انٹرنیشنل گیم پلیئرز نے, اگر ان دو کے تھرو یہ گیم پلے کر رہے ہیں تو سر اپنے یہ نا سارے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جن سے ہو شکوے 1000 انہی سے رشتے گہرے ہوتے ہیں, تو ان سے جا کے شکوہ بھی کر لیتے ہیں, انہی کو سمجھا بھی دیتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ. مسئلے اگر اقتدار کے, مسئلے اگر انٹرسٹ کے ہیں, تو اگر آپ باقی ہی نہیں رہیں گے تو انٹرسٹ خواہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک کو یہ فضیلت دی ہے کہ شکر الحمدللہ پہلا پرائم منسٹر پاکستان کا, پہلا چیف آف سٹاف آپ کا جو ریکویسٹ کرے گا جا کے سعودی عربیہ سے, ان کے اختلافات معلوم ایران کے پاس بھی جائیں گے. شکر الحمدللہ یہ کاظمی صاحب یہ ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے, یہ وہ سٹیپ ہے جو ہمیں لینا چاہیے. یہ نیوکلیئر سٹیٹ بھی ہم کر رہے ہیں. تمام مکاتب فکر کے لوگ, تمام سیاسی جماعتیں, تمام جتنے بھی پاکستان سے محبت کرنے والے عوام ہیں وہ اس سٹیپ کو اپریشیٹ کرے گی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دو ملکوں کے درمیان کاظمی صاحب پاکستان سے محبت ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟
مطلب کیوں نہ کرنے کے، تو اپنے مفاد والے بڑے گیم پلیئرز ہیں جو وجہ نکال لیتے ہیں، کرنے کیوں چاہیے؟ دیکھیں وطن ہے، ہماری ماں، مٹی ہماری ماں ہے پاکستان. ہم دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، ہم کتنے بھی خوشحال وہاں کیوں نہ ایک دن سر وہ ہمیں لات مار کے نکال دیں گے، رہ نہیں سکتے. جہاں بھی چلے جائیں ہماری پہچان ہے، یہی جگہ ہماری ہے، اس لیے اس کو بچانا ہمارا پرپز ہے. بات یہ ہے سمپل، ایک میں بات بتاتا ہوں، بار بار ایک ہی بات، ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا ہے اور ان کو پہچاننا ہے. اس کے لیے اگر سب کو پتہ ہے. ابھی خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی جی کہ ہمارا کیا چہرہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا پوری دنیا میں. جہاں مسلمان آتا ہے یا سب گرین پاسپورٹ آتا ہے وہ ہمیں لائن سے الگ کھڑا کر کے ہماری چیکنگ کرتے ہیں اور سارا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی فلسفی ہمیں دی تھی نا. ہماری لوگ ان کو کہہ رہے تھے نا کہ ان کو مارو نا. ہماری لوگ یہ سڑکوں پہ آ کے ان کے لیے حمایت یافتہ ریلیاں نکال رہے تھے نا. ہمارے ملا جو ہیں وہ ان کے لیے گیت گایا کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. اس وجہ سے ہمارا یہ چہرہ ہے. اگر صرف ایک پالیسی ہوتی پورے پاکستان کی کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا، ہم کسی دہشت گرد کے پیچھے نہیں کھڑے، کسی دہشت گرد کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان سیاسی جماعتوں نے استعمال کیا ان دہشت گردوں کو. یہ احسان فراموش دہشت گرد ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. یہ وقت آئے گا یہ آپ کی طرف آنکھیں نکالیں گے. دیکھیں کہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں اسلام آباد کے حوالے سے اور تمام آپ کو پتہ ہے خان صاحب. دیکھیں میری بات، میری بات کمپلیٹ ہونے دیکھیں میں کمپلیٹ دیکھیں ہمیں آنا چاہیے. کیوں نہ ہم اس بات پہ ہم بات کریں؟ سر بڑی چھوٹی سی بات ہے، ان باتوں کی طرف جو تم میں کامن ہے. میں کسی کے خلاف دیکھیں میں خلاف بات جو میرے ملک کے خلاف ہے میں تو اس کے خلاف ہوں، جو ملک کے آئین کے خلاف ہے میں اس کے خلاف ہوں. سر ہمیں عادت پڑ گئی ہم کامن باتوں کی طرف آتے نہیں ہے، میں اس کے خلاف ہوں. جو ملک کے تعلیمی اداروں کے خلاف ہے جو اس ملک کے پاک آرمی کے خلاف ہے میں اس کی ہوں. جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے میں اس کے خلاف ہوں. بات ایک سمپل، ایک میری بات سنیں. کیا سیاسی لوگوں نے ان کو اپنے مقاصد کے لیے نہیں استعمال کیا؟ کیا ان سے وہ ووٹ نہیں لیتے رہے؟ یہاں پہ سیاسی لوگوں کے ان دہشت گردوں کے ساتھ تعلق نہیں رہے. یہ نیشنل ایکشن پلان تو 1 سال کے بنا ہے نا. جو ہم پچھلے 60,000 لوگ مرے ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ ہماری گورنمنٹ تو نہیں کرتے. دیکھیں میں یہ نہیں بات کر رہا، میں ایک اوورال بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این اس کی جواب دے ہے، لیکن میں حیثل قوم جو ہمارے قاضمی صاحب ابھی 2 منٹ کی بات میں جو ایک اگر میں ایک تھرڈ پرسن بن کے اگر ایک چیز نوٹس کروں تو وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں کامن باتوں کی طرف آنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. ہم کہیں نہ کہیں گھوم کے ڈیفرنسز کی طرف جاتے ہیں. سر بات سنیے سر، اتنی سی بات ہے. دیکھیں ہمارے سر ہو کیا چکا آپ نے ابھی کہا 60,000 لوگ مرے یا اتنے لوگ مرے. سر میں تو کہہ رہی ہوں کہ دس لینڈ از ایکچولی بیکیم ہیبچوئل ٹو بی گیو بلڈ. اس لینڈ کو ہم نے خون دینے کا عادی بنا دیا. اب آپ کہتے ہیں نا اگر سر کہ 60,000 لوگ جو تھے وہ گئے، اب اور حساب کون دے گا؟ سر آگے جو جانے ہیں ان کو تو بچائیے. سر بچانا سب نے مل کے یہ تو سب نے مل کے بچانا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ جو مار رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. افغانستان میں تو پاکستان امریکہ کودا تو اس نے کہا کہ میں درست سمت پہ ہوں. پاکستان سے مجاہدین آئے، ایران سے مجاہدین آئے تو وہ گڈ اور بیڈ گڈ اور بیڈ دیکھو. میں کہہ رہا ہوں، میں دیکھیں وقت اور صورت وقت کے مطابق ایک چیز ہوتی ہے. اس وقت اس صورت حال ایسی تھی. آج میں چھوٹی سی بات ہے، یہ آج وہ مجاہدین سیاسی بات جن کو میں احسان فراموش کہہ رہا ہوں، کوئی لوگ ہماری طرف آ گئے. آج یمن میں جو حوثی باغی ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ حزب اللہ کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ہم اس طرف نہیں آنا چاہتے. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے سر یہ ہماری ان کے معاملات ہیں. دیکھیں آپ جب آپ اپنے ملک میں ایسی بات کرتے ہیں، میں کوئی آرام کا سپورٹر نہیں ہوں، میں کوئی اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں یہاں پہ دنیا میں آپ کوئی بھی دیکھ لیں، دنیا میں کوئی قاضمی صاحب دنیا میں آپ کوئی بھی ملک اس ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، اور ایون پاکستان کے اپنے لوگ بھی، اور میں لکھ کے دیتی ہوں سر پاکستان کے اپنے گروپس اور جماعتیں اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان جو ایک پازیٹیو سٹیپ لے رہا ہے نا سر، دونوں ملکوں میں برابر اپنے ثالث اور اپنے سفارتکار بھیج رہا ہے، ہر انسٹیٹیوشن سے بھیج رہا ہے، ایک انسٹیٹیوشن سے نہیں، صرف گورنمنٹ سے نہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی اس بات میں ساتھ ہیں. تو سر اس بات کو دنیا کا کوئی ملک دنیا میں کہیں پر میڈیا میں سننے آپ کو مل جائے کہ ہاں پاکستان اس ٹائم لے رہا ہے. جماعتوں کو سر ایسی باتوں کو کیوں نہیں آگے لاتا کوئی؟ یہ وہ بات ہے جو اس ٹائم آگے لانے کی ضرورت ہے کہ کچھ پازیٹیو جو ہو رہا ہے ہم نیگیٹیوٹی پہ ایسے رگڑتے ہیں بیٹھ کے. پہلی بات ہے جماعتوں کو ملیٹنٹ گروپ ختم کرنے چاہیے.
جو ہمارے جتنے فرقے ہیں ان کو ملیٹنٹس بالکل سپورٹس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ہیں. اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں, گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو آپ ایکسپٹ کریں, اور جو بہتر پالیسیز ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. یہ نہیں کہ جب گورنمنٹ کوئی اچھا قدم اٹھاتی ہے تو آپ, یہ والی جو بات ہے نا, اتنی سی بات جسے کو ہم کہتے ہیں کامنالٹیز کی طرف رہیں یا پوزیٹیوٹی میں کوئی ایک بات ملتی ہے اسے دنیا میں اجاگر کرے بڑے بڑے فورمز پہ. یہ ایک بات آپ کو مل گئی نا سر, اس کو کون آگے لے کے جا رہا ہے, کسی فورم پہ لے کے جا رہا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت اچھا سر ٹھیک ہے, اسی بات کو لے کے چلیں. دیکھیں آپ کو پوری دنیا میں اگر ایک سالس کے طور پہ نہ مان لیا جائے تو سر نام نہیں پاکستان لیں گے نا. جی دیکھیں اگر پازیٹیو کام کریں گے تو سب اپریشیٹ کریں گے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. یہ آگ جو ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ آگ صرف یہ آگ ان کی آگ پاکستان تک نہیں, یہ افغانستان, چائنا, انڈیا میں ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ الحمدللہ اب باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں, بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے یہ بات. خدا کرے اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں نہیں یہ سپیکر جی اس ٹائم پہ بند کر, ہمیں یہ ایک چیز نہیں جی, یہ پاسبل نہیں ہے جی کہ کوئی کسی بھی مذہبی مقام پہ آپ جی سپیکر کے ذریعے آپ اپنی وہ تشہیر شروع کر دیں. بالکل, اور آپ اس کو بند ہونا چاہیے. اور جیسے لائک دیٹ ابھی وہ ہمارے ایڈمرل صاحب نے فرمایا کہ مذہبی چیزیں بھی, مذہبی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی خطرات ہیں, ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں. قاسمی صاحب, سجاد صاحب, اس بات پہ تو آپ اگری کریں گے کہ جو ایک بات جس کو لے کے ہم اس ٹائم ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں وہ یہ کہ انٹرنیشنل گیم جو پلے ہو رہی ہے سیکٹرینزم کو لے کے, اس میں پاکستان کا ثالث کا جو رول ہے وہ اگر انٹرنیشنل ریکگنائز, ثالث کا رول نہیں ہے, وہ ملکوں کے درمیان سیکٹرین گیم سر جو انٹرنیشنلی پلے ہو رہی ہے اس میں جو پاکستان کا ثالث کا رول ہے وہ اگر انٹرنیشنلی ریکگنائز کرا دیتے ہیں ہم لوگ, اگر ہم کرا دیتے ہیں انٹرنیشنل ریکگنائز, تو سر پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ انٹرنیشنلی نہ صرف پوزیٹیو ہو جائے گا, اندر کے گن کو صاف کرنے بھی ساری جماعتوں کا, سارے میں کہتا ہوں ساری جماعتوں کا, سارے ہمارے ملک میں جتنے بھی فرقے ہیں سب کو مل کر بیٹھ کر اس ملک کے لیے, اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک خیر کی دعا کرنی چاہیے اور ہم ایک پیج پہ آ جائیں. اللہ کی مہربانی سے ہماری, میں بڑا مطمئن ہوں. میں ہماری جو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, پاکستان کے عوام ہیں, ان کو ایک شعور آ چکا ہے. اللہ کی مہربانی سے سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ درمیان یہ جو چھوٹے اور ہوتے ہیں معاملات آپس میں. لیکن آپ ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں سارے کرسچنز آپس میں لڑ پڑے تھے, سارے کرسچن لڑے تھے اور کتنی تباہی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارا ساتھ دیں, گورنمنٹ کو اپریشیٹ کریں. اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس پہ جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے دنیا حیران ہے. ہم تو ہر طرح سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اس ملک کی دہشت گردی کے حوالے سے بس ایک پالیسی رکھ لیں کہ جہاں دہشت گرد ہوگا وہ اس ملک کی عوام کا دشمن ہے, وہ اس ملک کا دشمن ہے, اس ملک میں رہنے والوں کوئی بھی ہوگا جی, ان کے خلاف مثبت ذہن کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہم نے کارروائی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور جو بھی پازیٹیو قدم کسی طرف سے بھی آتا ہے اس کو انٹرنیشنل فورم پہ پہنچانا, اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرانا ہر جماعت, ہر انسٹیٹیوشن کا فرض ہو جانا چاہیے. لیکن اب تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے آج اس پروگرام کو, میں روز ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ ایسے پروگرام کر کے ان چیزوں کو جو ہے اس کو ختم کرائیں. یہ جو فرقہ واریت ہے یا فرقہ واریت کے مفاد ہے, میرا ان کے ساتھ کیا جگہ ہے؟ مفاد کو تیسرا بندہ, کہ یہاں سے وہ آواز ہے جس سے لوگ ایک ہو سکے یا پھر پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی ایک ثالث کے طور پہ جا سکے. جو آپ بی بی سی اٹھا لیں, آپ سی این این اٹھا لیں, دنیا کا کوئی چینل اٹھا لیں, اس چیز کو کسی پہ بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. دنیا میں پہلی بار 40-50 ارب آپ کو اقتصادی راہداری پہ, پاکستان کی ترقی پہ, ڈیولپمنٹ پہ آپ کا کام شروع ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں وہ جو پیچھے سے کالا باغ ڈیم آپ دیکھیں, کس نے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو نمبر فکری ہے ہمارے لیے. آج اقتصادی راہداری ابھی بننی شروع ہوئی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ایسٹ اور ویسٹ, اور پتہ ہی نہیں کسی کو, پتہ ہی نہیں کہ ایسٹ سائڈ کون سی ہے اور ویسٹ سائڈ کون سی ہے, اور وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں آپس میں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کل پی ایم صاحب نے واضح طور پہ کہا جی کہ جتنی اکنامک زون بنے گی وہاں کے چیف منسٹر سے, جماعتوں کے سربراہوں سے, اس صوبے سے پتہ کر کے وہ ان سے ان کے سر, وہ پنجابی میں ایک بات کہتے ہوتے, چنگا کیتا کس نے دیکھیا نہیں تے برا کیتا پھڑ لیا. تو سر وہ جتنا اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا, برا جو اچھا کرتے ہیں وہ پہنچا ہی نہیں پاتے, ہم شاید خود ہی نہیں پہنچا پاتے. ابھی صرف اچھی بات پہنچانی ہے تاکہ ہمارا جو ریکگنائز ہو جائے ثالث والا رول انٹرنیشنلی. اور سر یہ کوئی ریکگنائز ہونے نہیں دے گا انٹرنیشنلی اگر جاتے ہیں کسی کے اوپر, لیکن ہم میں اتنی طاقت ہے.
اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے، اور اپنی مدد جو خود کرنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کا، سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ مذہب کی سیاست اب ہم نے کرنی نہیں، اپنے نام کو خود آگے لے کے جانا ہے۔ کسی پہ تکیہ کرنے کی اب ہمیں ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ آج تک ہمیں کچھ حاصل ہوا نہیں کسی پہ تکیہ کرنے سے۔ مذہب کی گیم سے باہر نکل کے پاکستان کے ایک ایسے ثالث کے طور پہ اپنے آپ کو ریکگنائز کرانا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ایران کا سعودی عرب کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے ثالث کا جانا، پاکستان کی طرف سے سفارتکاروں کا جانا، ڈپلومیٹس کا جانا، یہ ایک وہ خوش آئندہ قدم ہے جس کو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ ریکگنیشن ملنی چاہیے۔ اسی کے بارے میں آج ہم نے بات کی۔ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئی ایشو کے ساتھ۔ انسائٹ پاکستان ود امارا میں اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ امارا ربانی کو۔